बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, आप जानते हैं बानी पीटीआई इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कह दिया है कि उनकी जिंदगी को खतरा है और उसके जिम्मेदारों का तयन भी उन्होंने कर दिया, जिसका ऐलान अलीमा खान ने किया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ सेनेट की इलेक्शन 21 जुलाई को सिलेक्शन कमीशन या कह दें या इलेक्शन कमीशन उनकी निगरानी में हो रहा, गो के 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन ऐसा दागदार इलेक्शन है कि उस बाद इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन कहना इलेक्शन की तौहीन है। दूसरी तरफ नाजरीन, आलिया हमजा के खिलाफ सलमान अकरम राजा बड़े सीख पा होके जवाब दिया कि उनका एक जायज मुतालबा था कि अगर अली अमीन गंडापुर जो बी टीम बन चुके हैं केपीके के वजीर आला, केपीके से आए और लाहौर में मिर्जा अफरीदी नामी के फार्म हाउस पर को किया और चीफ ऑर्गेनाइजर को नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने ट्वीट किया तो नहायत तहम्मुल धीमे लहजे में बोलने वाले सलमान अकरम राजा सीखपा हो गए और उनकी सफाई में आलिया हमजा की अली जफर आ गए। नाज़रीन, दूसरी तरफ 5 अगस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ तबले जंग ऐलान बजा दिया गया। नाज़रीन, आज की सबसे मज़क्का हेज खबर जेल सुप्रिंटेंडेंट ने दी। इस आईजी और जेल सुप्रिंटेंडेंट को फौरी तौर पर नौकरी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने एक प्रेस ट्वीट की, उन्होंने कहा इमरान खान जेल में है, उसे दुनिया की हर सहूलत मौजूद है। पता नहीं 444 ट्वीट किए, 10 मीडिया टॉक किए, 88 पता नहीं क्या किए। पहले तो वो तस्लीम करें कि वो उनके पास अंदर मोबाइल है, जबकि दर्जनों नहीं सैकड़ों दफा अदालतों की हुक्मदुली की, उनके भाई वकीलों को नहीं मिलने उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को मिलने नहीं दिया गया। जबर और फसादियत के 3.25 साल ने मुल्क में अवाम को कुंदन बना दिया। नाज़रीन, ताजुब है कैसे में सिलेक्शन कमीशन को माफी चाहता हूं, फिर वो क्या इलेक्शन कमीशन ने जमशेद दस्ती की दोबारा नाअहल कर दिया। बताएं, एक नाअहल कमीशन एक शख्स को नाअहल कर रहा है जिसके बारे में 2000 गो के उनकी अगर डिग्री गलत थी तो गलत थी, वो फैसला ठीक है, लेकिन एक नाअहल शख्स जो खुद रिटायर हो गया हो, उसने किसी को नाअहल क्या करना है। अफसोसनाक बात है कि मुल्क में इस वक्त ना जमहूरियत है, ना अदलिया है, ना मीडिया है, ना अवामी हकूक है, सिर्फ तकब्बर और अना मुल्क में राज है, जिससे इंसानी हकूक सलब हो गए हैं। अफसोसनाक बात यह भी है नाज़रीन, एक साबिक वजीर आजम जिसने वर्ल्ड कप जीता हो, क्रिकेट का हीरो हो, जाहिर बाहिर हो तो उस पर कातलाना हमला हो, मेरी मुराद बानी पीटीआई इमरान खान से है। जब बाहिर हो कातलाना हमला हो, उसके घर पे बार बार छापे मारे जाए, कई दफा उसके बीवी उसकी फैमिली को उसके घर में तोड़ फोड़ की जाए, जब जेल में भी हो तो फिर उसकी जिंदगी को खतरा हो और उसका ऐलान उसकी बहन अलीमा खान करे। मतलब यह है कि इससे जाहिर यह होता है कि मौजूदा पाकिस्तान वतन अजीज में मुल्क में ना आईन है ना कानून है, सिर्फ जिद अना और तकब्बर की भेंट मुल्क को चढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, क्या बात करें कि अडयाला जेल के सुप्रिंटेंडेंट इंसादात दहशतगर्दी 9 मई के केस, जिसे कानून है कि 1 महीने में मुकम्मल करना है, 2.25 साल में उसके ट्रायल ही नहीं मुकम्मल हो सके। इससे बड़ा आवाम से मजाक क्या होगा। शायद इसीलिए तैमूर खान झगड़ा ने जो बयान एक उनका siyadat.com ने क्लिप लगाया, इस पर ही मैं करूंगा और लगता है इसके बाद खत्म कर दूं, लेकिन मजबूरी है। नाज़रीन, उन्होंने कहा जितना अख्तियार इस हुकूमत के पास है, यानी कि मौजूदा हुकूमत के पास है, इनसे बात करना तो ऐसे ही है जैसे कोई सेक्रेटरी कहे मेरी बजाय मेरे चपड़ासी से काम की बात करना। तैमूर खान झगड़ा, इससे अच्छा फिक्रा इस हुकूमत के लिए नहीं। जब से यह हुक्मरान आई है, दहशतगर्दी में इजाफा, माशी तबाही के दहाने पर पाकिस्तान पहुंच गया, बेरोजगारी की इंतहा हो गई, खुदकशियों में इजाफा, अरबों खरबों रुपए के गंदम स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल हो या ठेके देनों पे स्कैंडल हो, अंबार ही अंबार। इंसानी हकूक की पामाली इस हुकूमत का बीमार हो गया। 74 साला खातून
2.25 سال سے جیل میں بند یاسمین راشد سخت بیماری کی حالت میں اسے موت کے قریب دیکھتے ہوئے اللہ ان کو زندگی صحت تندرستی دے، انہیں گزشتہ روز ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سینے میں دل نہیں، صرف انتقام کی آگ بھڑی ہوئی ہے۔ وہ ملک میں آئین اور قانون اور عدالتوں سے چلانے کی بجائے انتقام کی آگ سے ہر ایک کو جلا کر راکھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ظلم و ستم تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا۔ 77 سال میں اس سے 18 میں بھی ہوا، 24 میں بھی ہوا، پہلے بھی ہوا، لیکن جو 24 میں ہوا اس کی تو انتہا ہو گئی۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان سے تمام سہولتیں چھین لی گئی ہیں، انہیں کی بجلی اکثر بند کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے مار دیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف اہم ادارے کے سربراہ کا نام لے کے انہیں ذمہ دار ٹھہرایا۔ ناظرین، ہمارے حکمرانوں کو یا عہدیداران کو جنہوں نے آئین کے تحت حلف لیا ہوتا ہے ملک سے وفا کرنے کا، آئین اور قانون کے مطابق کرنے کا، اگر اس پر ملک پر نہیں چلائیں گے تو ملک میں ایک جنگل کا قانون ہوگا، اور اس میں جب سے یہ حکومت آئی ہے امن و امان تباہ، دہشت گردی عروج پر، وحشت عروج پر، انصاف نایاب، ہر ہسپتال کا، سڑک کا نام جو اربوں روپے کے سرکاری ٹھیکوں پر جن میں مبینہ کرپشن کی کئی شکایات آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا وزیر ہے جس کے 4-5 سیکٹری کار خاص ہیں، اربوں روپے کی کمیشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کوئی کمیشن لے رہا ہے دے رہا ہے، اگر ان کا احتساب ہوا تو 10 نیب بنانے پڑ جائیں گے، لیکن دیانتدار، کمپیٹنٹ اور آنےسٹ افسروں کے۔ عمران خان نے کہا ہے 5 اگست کو ہوگی احتجاج۔ علی امین گنڈا پور کا دوغلا پن سامنے آ گیا، وہ تو پاشا زیر زمین چلے گئے۔ علی امین گنڈا پور کی سیاست تو مجھے لگ رہا ہے اب نیکسٹ اگر وہ الیکشن پی ٹی آئی کو چھوڑ کے لڑتے ہیں تو شاید ان کا کونسلر کے پی کے سے ہونا بھی منتخب ہے۔ اور عالیہ حمزہ کے لیے تو میں بعد میں بتاؤں گا، یاسمین راشد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، عمر چیمہ کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، اعجاز چودھری کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ کیا یہ ملک کے اپنے ہی پاکستان کے شہری ہیں؟ کیا حکمران ہمارے ہی حکمران ہیں؟ مان لیا فارم 47 کے تحت جعلی ہوں گے، یہ پی ٹی آئی جو الزام لگاتی ہے، لیکن انسان تو ہیں۔ خیر ناظرین، ایسے میں ملک میں علیمہ خان کا عمران خان کا پیغام پھر واضح ہے، بتاتی دیتی ہوں کہ 5 اگست تک تحریک عروج پر ہونی چاہیے۔ وہ 3 مہینے 90 دن ضیاء الحق والے علی امین گنڈا پور کا ذاتی خیال تھا، اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، ہر سیاسی جماعت میں اختلافات ہوتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور طریقے انصاف میں بھی ہے۔ کیا محترمہ مریم نواز نہایت قابل احترام، مجھے بہت پسند ہے، وہ کہتی ہے مجھے تشریح پسند نہیں ہے، تقریباً اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے، ہر تصویر کا، ہر پل کا مریم نواز تشریح انہیں پسند نہیں ہے، اور مجھے محترمہ کی یہ بات بڑی پسند ہے۔ انہیں واقعی تشریح پسند نہیں، انہیں جھوٹ بھی پسند نہیں، انہیں دلیر لوگ پسند ہے، انہیں انتقام بھی پسند نہیں۔ کیا مریم نواز اور حمزہ شہباز صاحب جو اصل مسلم لیگ نون کی خدمت کرتے رہے، شہباز شریف وزیر اعظم کے صاحبزادے، میرے بڑے اچھے پیارے ملنے والے ہیں، میں دوست تو نہیں کہتا، بڑے آدمی ہیں، مریم نواز اس سے زیادہ قابل احترام ہے، کیا ان میں اختلاف نہیں ہے؟ کیا عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ نواز شریف موقع آنے پر متحرک ہوں گے؟ وہ جب میں لندن جانا تھا، قمر جوید باجوہ نے انہیں بھیجا تھا خواجہ آصف کے بقول، اس وقت تو بڑے متحرک تھے، پلے لیٹ صبح کم کچھ ہو رہے تھے، 2 گھنٹے بعد کچھ ہو رہے تھے، دوپہر کو کچھ ہو رہے، رات کو کچھ ہو رہے تھے، جہاز میں بیٹھتے ہی وہ متحرک ہونا بند ہو گئے، اور لندن 4 سال رہے، الیکشن لڑنے تک وہ متحرک نہیں ہوئے۔ الیکشن والے دن جب 8 فروری 2024 کو ہار گئے، رات 11 بجے لائٹیں بند کر کے چلے گئے، صبح طاقتور حلقوں نے فارم 47 میں جتا دیا، لیکن وہ وزیر اعظم پھر بھی نہیں بنے۔ وہ متحرک کب ہوں گے؟ جھوٹ بولے کوا کٹے۔ پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کی زمین آسمان میں سوچ میں فرق ہے۔ محترمہ کی شہید ہونے سے 10-11 دن پہلے ملاقات ہوئی
تو ان کے زرداری صاحب کے بارے میں بہت اور خیالات تھے کہ وہ شاید سیاست سے ان کو پیچھے رکھیں گے، لیکن یہ خیر ان کا اپنا معاملہ ہے۔ ناظرین، قصہ مختصر کہ جمشید دستی پھر چلے گئے اور وہ پھر الیکشن لڑیں گے۔ کبھی 26 اراکین کو، سپیکر کو قومی ملک احمد خان صابر مٹھو کے قریبی دوست، جو ان کے کہنے پہ، صابر مٹھو کے کہنے پہ ڈی اے ایس ایس پی آپریشن لگتے تھے، آج کل وہ ڈی اے جی کسی رینج میں لگے ہوئے ہیں، اور اکثر تعیناتی ان کے ہوتی تھی۔ وہ 26 اراکین پی ٹی اے کو سسپینڈ ختم کرانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن سے مل کے، لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ناظرین، علی مین گنڈا پور کے بارے میں کیا ہوتا ہے تو یہ تو بات چھوڑیں۔ کہا جا رہا ہے ڈاکٹر یاسر نواز کی طبیعت شدید خراب، کوڑ لکھپت جیل سے سروس اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین ایمرجنسی کے سی سی یو میں زیر علاج ہے، ان کو سانس میں دشواری ہے، دھڑکن تیز ہونے اور بلڈ پریشر بڑھنے پر ہسپتال منتقل کیا گیا، اور ان کے علاوہ کینسر سروائیول ہیں۔ کینسر کچھ حکمران بھی ہوتے ہیں جو 40 سال سے ملک کو لگے رہتے ہیں، عوام چوتھی سٹیج میں پہنچ جاتی ہے لیکن ان کا کینسر اپنا ٹھیک رہتا ہے۔ شاید اسی لیے ہمارے پرانے دوست فواد چودھری، ان سے ملاقات تو بات کم ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ محترم قابل احترام مریم نواز صاحبہ ماورا عدالت قتل کی کھلم کھلا حمایت ایک المیہ ہے، اس طرز حکمرانی کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ اس کی ٹیم اس پاگل پن جیسے فیصلے کی بھاری قیمت چکائیں گی۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کو حکمرانی کا کوئی تجربہ نہیں ہے اور انہیں انتخابی دھاندلی کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے۔ مسلط کرنے والوں کے بارے میں بھی تو چوئی سب کچھ فرمائیں، ان کے بارے میں تو فرمائیں۔ فارم 10 بجے کس نے پریشر ڈالنا شروع کیا؟ کیوں ڈالنا شروع؟ کیوں اس وطن سے کھیل رہے ہو؟ پہلے لوگ کہتے تھے پاکستان زندہ باد۔ کیا وجہ ہے کہ پاکستان زندہ باد؟ اس میں ہمارے ماں باپ کی قبریں ہیں۔ اس ملک کو کب تک انا اور تکبر سے چلاؤ گے؟ پھر مریم نواز کہتی علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان کو سخت ترین قید میں رکھا گیا ہے، گلبھوشن یادو کو اس سے آسان قید مؤثر تھی۔ ناظرین، وطن عزیز میں جو تکلیف دہ مراحل ہیں ان کے لفظ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ فخر زمان ہے، ان کا مختصر کلپ سنے۔ میرے جگر بھائی شہید ارشد شریف کے یہ قریبی دوست تھے۔ میں ان کا ایک تھوڑا سا کلپ سناتا ہوں آپ کو، اس کے بعد کے پاس جاتے ہیں علی امین گنڈا پور، جس کو کہتے ہیں نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، اپنی پارٹی کے اندر بھی ان کے اوپر لان تان ہو رہی ہے، اور اپوزیشن جو ان کی وہ ہے، خاص طور پر مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی، ان کی طرف سے بھی ان پہ تنقید شروع ہو گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور میں آپ دیکھیں کہ جب بھی تحریک انصاف جو تھی نا، مومنٹم بنے، انہوں نے مومنٹم کو ڈیفیوز کیا۔ کس کے کہنے پہ کیا، سب کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، سارا پریشر پنڈی پہنچ چکا ہے۔ یہ ناظرین فخر الرحمان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں اور میرے بھائی ارشد شریف کے قریبی دوست تھے، تو ان کی آواز سن کے مجھے ارشد شریف سے ہونے والی کچھ گفتگو یاد آ گئی۔ اچھے دوست سرمایہ ہوتے ہیں، لیکن ظالم حکمران آزادی تو چھینتے ہی چھینتے ہیں، حکمرانی اچھے دوست بھی چھین لیتے ہیں۔ حامد مین نے کیا کہا جب علی مین گنڈا پور کے بارے میں، یہ بھی سن لیں۔ جو علی مین گنڈا پور صاحب ہیں، انہوں نے 90 دن کی بات کی، لیکن آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس سے لگ رہا ہے کہ 90 دن والی بات نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ تحریک چلنے کے اعلان کے فوراً بعد عمر ایوب صاحب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ ایک اور ایم ایل اے جمشید دستی صاحب جو ہیں، ان کو الیکشن کمیشن نے نااہل کر دیا ہے ان کے ڈاکومنٹس کی وجہ سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور یہ مسلم لیگ کا نام انتقام لیگ رکھ لینا چاہیے، کیونکہ جو جبر ظلم اور فسادیت یہ کر رہے ہیں، اس کی داستان ماضی میں میں نے تو کبھی نہیں سنی۔ ناظرین، ان کے ظلم و ستم کی ایک طویل داستان ہے۔ جبر رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ کیا۔ ناظرین، میں ایک اور کلپ آپ کے یہ عالیہ حمزہ کے بارے میں سلمان اکرم جیسا دیمہ راجہ نے جو لفظ کہا، اس پر علی ظفر صاحب نے جو کہا، جو
سینیٹر ہے، میں ان کی گفتگو سنا کے ویلا ختم کرتا ہوں، کیونکہ آج خبریں بڑی ہیں۔ کرپشن بیوروکریسی کی ایک بہت بڑا گروپ مریم نواز کے ویژن کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن وہ مانے نہ مانے، ان کی مرضی، حکومت کرنا ان کا کام ہے، اللہ نے یہ وزارت اعلیٰ ان کو دی ہے، مجھے تو دی نہیں۔ کہ یہ کسی صورت میں اس کو آپ اس طرح کے رویوں کو، اس طرح کے لہجے کو، اس طرح کی گفتگو کو ایک سیاسی جماعت میں اور پبلک فورم پہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے۔ میرا خیال ہے اگر آپ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے تو پھر آپ پانی کا گھونٹ پئیں اور اس کے بعد گفتگو کریں، اور اگر آپ کو کسی پہ بہت زیادہ غصہ ہے تو گفتگو کا انداز پھر بھی آپ کو ایک نارمل رکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت میں ہر ایک لیڈر ہوتا ہے، ہر کوئی ایک نظریے کے تحت آیا ہوتا ہے، کسی کا وہ ماتحت نہیں، کسی کا نوکر نہیں، کسی کے اوپر یا نیچے نہیں۔ اگر آپ کو کوئی تنقید آپ کو اچھی نہیں لگی کسی کی، یا کوئی بات اچھی نہیں لگی، تو انٹرنل فورم ہوتا ہے، یہ باہر پبلک فورم پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ میرا خیال ہے قوت برداشت ہر ایک میں ضروری ہے، شاید ٹینشن زیادہ ہے اس لیے یہ بات ہو گئی، لیکن اس کو دوبارہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا وجہ ہے، کیا ہوا، میں آپ کو اپنی ایک ایکسپلینیشن ضرور دیتا ہوں۔ میری نظر میں چیف آرگنائزر کا ایک عہدہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے، اور اگر آپ چیف آرگنائزر ہیں پروونس کے تو پوری جو تنظیم ہے پریزیڈنٹ سے لے کے تحصیل لیول تک وہ آپ کے ایک طرح سے آرگنائزیشن کے نیچے ہوتی ہے، اور اگر آپ کوئی تقریب کر رہے ہیں اس صوبے میں تو آپ کو جو چیف آرگنائزر ہے اس کی مشاورت سے اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے گفتگو کر کے اس کو انوالو کر کے کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ علی ظفر کہہ رہے تھے جو عالیہ حمدہ صاحب کے بارے میں، جو چیف آرگنائزر ہے، انہیں نظر انداز کی، اور سلمان اکرم راجہ نے۔ ناظرین، میں مانتا ہوں پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں، لیکن میڈیا کو ہدایت کی گئی، جو نیشنل میڈیا ہے، صرف پی ٹی آئی کی اختلافات پر نظر رکھیں۔ میڈیا والے جو کر رہے ہیں، جو بہتر سمجھ رہے ہیں، اس وقت پروگرام کر رہے ہیں، یا ڈائریکٹر نیوز ہے، یا پروگرام میں اینکر ہیں، یہ ان کا رائٹ ہے، لیکن میڈیا کو چابی والا کھلونے سے چلانے والے یاد رکھ لیں، یہ وقت گزر جائے گا۔ اس سے پہلے بھی وقت تھا، اس سے پہلے بھی حکمران تھے۔ کیا وجہ ہے 2024 کے بعد یا 2022 عمران خان کی حکومت کے بعد 50 سے زیادہ صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا، اغوا کیا گیا، دھمکیاں دی گئی، ہراساں کیا گیا، شہید ارشد شریف کے قتل سے لے کے ایک سے ایک تکلیف داستان ہے، لیکن انہی صحافیوں پر کبھی ماضی میں پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی، خود محترم نواز شریف صاحب کی رہی، مشرف کی رہی، بے نظیر صاحبہ کی رہی، محمد خان جنیجو کی رہی، دیگر رہی، کبھی بھی اتنا ظلم نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب سوچیے گا ضرور، کرے کوئی ضرور، لیکن پی ڈی ایم جب 9 اپریل کے بعد آپ وزیر اعظم بنے، نگران حکومت نے جو کیا اس کے ظلم کی داستان طویل ہے۔ کہا جا رہا ہے کچھ ڈیلیں معاملات پاکستان میں ہوتے ہیں، پیمنٹ دبئی اور امریکہ میں ہوتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حقیقت ہے یا افسانہ؟ وقت آئے گا تو اس پہ نیا کارروائی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔